तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम लूका की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके 23वें बाब पर पहुँच चुके हैं। आज हम 23वें बाब की पहली आयत से 32वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस साथ रखिए और अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 23वें बाब के मुताले से हम बाकी की पेशियों और सलीबी मौत के नज़दीक हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस बाब की मरकजी बातों के मुतालिक बताइए। भाई मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस बाब में मसीह की 2 या 3 पेशियाँ हैं। एक अवामी पेशी, या तो पिलातुस के आगे या फिर एक बार फिर हेरोदीस के सामने। पिलातुस ने हुक्मरानों के जहन बदलने की पूरी कोशिश के बाद हुक्म जारी कर दिया। उसने कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, सो उसने मसलूबियत का हुक्म जारी कर दिया। सलीब पर जाना अगली बात है। फिर सलीब के इर्द गिर्द के गिरोह, फिर सलीबी कलमात और मसीह का मरना और गुलगता पर मौजज़े का होना। फिर बाब के आखिर में हम दफन की तरफ आते हैं, जैसा कि नविश्तों में कहा गया। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किए कि इससे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खिराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तो खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहिनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलीली से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदीस की अमलदारी का है, उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। पिछले बाब में मसीह के इब्ने आदम होने के ऐलान पे इख्तिताम हुआ, जो खुदा की कुदरत की दाहिनी तरफ बैठा है। सो उससे पूछा गया, क्या वो खुदा का बेटा है? उसने वाज़े तौर पर कहा, तुम खुद कहते हो कि मैं हूं। उन्होंने कहा, अब मजीद हमें किसी गवाही की हाजत रही? बहरहाल ये वाज़े है कि इल्ज़ाम सियासी था कि क्या उसे पिलातुस के पास भेजें, जो रोमी गवर्नर था। ये मामला पिलातुस के पास किस तरह से चला गया? जी भाई यूसुफ। पिलातुस वो था जिसके पास मसीह को मसलूब करने का इख्तियार था। वो उसको संसार कर सकते थे जैसा उन्होंने स्तिफनुस को किया था, लेकिन वो उसको संसार करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो सिर्फ सलीबी मौत मरे, क्योंकि यहूदी जानते थे कि सलीब लानती मौत है। वो मसीह से जलाल और फख्र की हर बात को छीनना चाहते थे और बेहतरीन तरीका सलीब पर लटकाना था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया लानती है। और वो नहीं जानते थे कि सलीब उस दिन के बाद फख्र का निशान ठहरेगी। पालूस कहता है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय खुदाम यीशु की सलीब के, क्योंकि पिलातुस ने मजहबी इल्जामात की ज्यादा फिक्र ना की। वो कहता है, वो खुदा का बेटा इब्ने आदम है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो खुद को बादशाह कहता था, और इसलिए पिलातुस के सामने ये जुर्म ना लाया गया कि वो खुद को खुदा का बेटा कहता है और उस पर इल्जाम
یہ تھا کہ وہ قوم کو بہکانے والا ہے، وہ لوگوں کو ابھارتا اور خود کو بادشاہ کہتا ہے، اور وہ کیسر کو جزیہ دینے سے روکتا ہے۔ وہ کتنے جھوٹے ہیں اور ان سب کو شرم نہیں آتی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عموماً ایسے لوگ جو صرف باہری صورت کی فکر کرتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ خدا کے نزدیک ان کے دلوں کی کیا حالت ہے۔ انہوں نے اسے پہلے کہتے ہوئے سنا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھول گئے ہوں گے، کیونکہ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ صحیح، یہ الزام کے قوم کو بہکانے والا ہے۔ یقیناً یہ خداوند کی توہین ہے۔ خداوند نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے قوم کو کیا کچھ دیا جو اچھا تھا؟ ان 3 سالوں کے دوران پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ بھلائی کرتا پھرا۔ جو الزام یہاں لگایا گیا وہ گھٹیا تھا۔ ثبوت کہاں ہے؟ وہ کس طرح سے قوم کو بہکانے والا ہے، اور آپ نے کہا قوم کہ کو وہ بہکا بہکا رہا ہے۔ ہم۔ مگر اس نے کیا کیا تھا؟ وہ کوڑیوں کو شفا دیتا، اندھوں کو آنکھیں، اور یہ ان کی نظر میں بہکانا تھا، پر وہ خود بہکے تھے۔ جب پیلاطوس نے جانا کہ مسیح گلیلی ہے تو اس نے اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا۔ آپ ہمیں ہیرودیس کے پاس جانے اور اس کی پیشی کے متعلق بتائیے۔ دراصل ہیرودیس ایک ایسا شخص تھا، وہ بادشاہ تھا لیکن بادشاہوں جیسے کام نہیں کرتا تھا، اور یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مسیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، اور اس سے بڑھ کر، اور وہ کیا چاہتا تھا کیونکہ وہ مسیح کو دیکھنے کا ایک عرصے سے مشتاق تھا۔ یسوع کے پاس گیا تو اس نے کیا کیا؟ جب یسوع کے پاس آیا، آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہیرودیس نے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس سے ٹھٹھوں میں اڑایا۔ اس سے پہلے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی موت سے غمگین تھا۔ اس نے اس کے سر قلم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے اداس تھا، لیکن پھر بھی اسے مار ڈالتا ہے۔ اس نے یسوع کی تذلیل پاگل کی۔ ہے۔ وہ پاگل تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو اونچے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ان کے دلوں کو نکال کر دیکھا جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا ان کے دل سڑ چکے ہیں۔ اچھا، یہ الفاظ واقعی دل کو دکھانے والے ہیں۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا، مگر اسی دن ہیرودیس اور پیلاطوس آپس میں دوست ہو گئے۔ مسیح کی صلیب نے ان دشمنوں کو ایک سوچ میں باندھ دیا جو مسیح کو مارنے کے پیچھے تھی۔ تب سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن میں تضاد ہے، ان میں جب بھی بات ہوئی اختلاف ہوا، لیکن جیسے ہی مسیح کو صلیب دینے کی بات آئی تو وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ شکریہ بھائی، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چودھویں آیت میں جب پیلاطوس نے خداوند یسوع کا جائزہ لیا، اس نے کہا، نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا۔ پھر کہا، میں اسے پٹوا کے چھوڑے دیتا ہوں۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے اگر اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے؟ جی بھائی۔ در حقیقت 16ویں آیت میں اس نے دوبارہ کہا کہ، اور پھر ایک بار 22ویں آیت میں کہا کہ میں اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ دراصل محض ایک انسان کے لیے ہمیں یہ الفاظ بہت سخت معلوم ہوتے ہیں، یا جس کی ہم عزت کرتے ہیں، اور اگر یہ باعزت شخص کے لیے کہے جائیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور جب یہ الفاظ زمین و آسمان کے مالک کے لیے کہے جائیں تو کتنے برے اور سخت لگتے ہیں۔ اور پھر زبور 94 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے کیا وہ سزا پائے گا، اور وہ انسانوں کو دانش سکھاتا ہے، وہ قوموں کو سکھانے والا ہے۔ اور اگر ہم پیلاطوس کے تمام الفاظوں کا مطلب جان جاتے ہیں تو ہم میں عقیدت ہوگی۔ لفظ سزا کا مطلب یہ نہیں کہ فقط لفظ کی صلاح کرنا یا صرف پٹوا دینا، لیکن اس لفظ کا مطلب ظلم اور ہیبت بھری مار ہے۔ صحیح۔ چمڑے سے بنے ان کوڑوں کو استعمال کیا گیا جن میں ہڈیوں اور پھر دھات کے ٹکڑوں کو سیا گیا تھا، اور جب وہ انسان کی پیٹھ پر پڑتے تو لاشیں پڑ جاتیں۔ کیا کوئی ان کی زبردست مار اور درد کے باعث موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے؟ میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن افسوس کہ بدکار قوم نے اس بات کو قبول کر لیا۔
اور کہا کہ یہ کافی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مصلوب کر دیا جائے، اور یہی ہوا۔ بھائی یوسف، کیا اس بات کو دہرانے کے پیچھے پاکرو کا کوئی مقصد تھا؟ نہ میں نے اس آدمی میں کچھ قصور پایا۔ جی پہلی بار جب وہ پلاطوس کے سامنے کھڑا ہوا اور دوسری بار جب جی کھڑا ہوا میں شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ صحیح۔ یہ الفاظ دہرائے گئے پیشیوں کے بعد کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، پھر بھی مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ جی لہٰذا ہمیں بتائیے کہ مسیح کو صلیب دینے سے پہلے اس کی بے گناہی کا اظہار ہونا کیوں ضروری تھا؟ جب آپ یوحنا کی انجیل کے 18ویں اور 19ویں باب کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دریافت کر پاتے ہیں کہ پلاطوس نے سمجھوتے کی کوشش کی کہ اس کی کوئی بیچ کی راہ نکل آئے، لیکن اس نے یہ کہا کہ میرے نزدیک یہ مجرم ہے اور صلیب کا حقدار ہے۔ بہرحال جیسے روایت ہے کہ میں عید پر تمہارے لیے قیدی کو رہا کرتا ہوں، سو میں تحفے کے طور پر اسے تمہارے لیے چھوڑ دوں گا۔ اور اس طرح پلاطوس نے سوچا کہ مسیح اس کا احسان مند ٹھہرے گا، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے صلیب کا حکم ملا تھا تو پھر لوگ ہی تھے جو اس کی رہائی کے لیے درخواست کرتے اور وہ ان کا ہمیشہ کے لیے احسان مند رہتا، لیکن افسوس کہ یہ بدکار قوم اور اس کے بدکار رہنما ایک بار پھر راضی نہ ہوئے۔ سو پلاطوس تاریخ کے سب سے عجیب حکم کو جاری کرنے کا پابند تھا کہ میں خود کو اس کے خون سے بری کرتا ہوں، اور اس نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے اور اسے صلیب پر جانے کو چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں تو خود کو بری کرتا ہے، لیکن تو ہی ہے جس نے اس شخص کو موت کی سزا دی ہے جسے تو راست باز کہتا ہے۔ تو نے اسے خوفناک سزا کا حکم سنایا جو کہ صلیبی موت ہے۔ یہاں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجرم کون ہے؟ در حقیقت وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اور مسیح کو کیسے بے گناہ ٹھہرایا جانا چاہیے تھا اور اس کو کیسے سزا کا حکم سنایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ فسح میں برے کو بے عزت ہونا ضرور تھا۔ صحیح۔ اور وہ ایک ایسا برہ ہے جو بے عیب ہے اور بے داغ ہے، جیسا کہ پطرس کہتا ہے، بنائے عالم سے پیشتر چن لیا جانا، اور پھر یہی وہ برہ ہے جو بے عیب ہے، اور یہی ہے جسے مصلوب ہونا ہے ان سب کے لیے جو اس کے وسیلے نجات پاتے ہیں۔ یعنی پیشیوں کے پیچھے انسان کا مقصد مسیح کو مجرم ٹھہرانا تھا۔ جی بہرحال الہی مرضی یہ تھی کہ مسیح کو بے گناہ ظاہر کرے تاکہ وہ فسح صحیح۔ کا حقیقی برہ ٹھہر سکے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں اگلے حصے کی جانب بڑھوں گا۔ 16ویں آیت سے لکھا ہے، پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے، پس وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے، اس کو مصلوب کر، مصلوب کر۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، پس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا جسے انہوں نے مانگا تھا، اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یسوع یا بارابا؟ سب لوگوں نے بارابا کو چنا، جو کہ بغاوت اور قتل کرنے کے باعث قید میں تھا۔ انہوں نے مسیح کو مصلوب کرنے کی درخواست کی۔ آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کی آواز خدا کی آواز تھی۔ یہ قطعی غلط بات ہے، خاص طور پر تب جب ہم اس منظر کی یہاں پر بہت واضح طور پر بات کرتے ہیں۔ جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ خدا کی بات سے دور تھا۔ لوگوں نے بارابا کو چنا۔ جو آیت آپ نے پڑھی اس میں دوبارہ آیا ہے، پہلے 19ویں آیت میں اور پھر 25ویں آیت میں، جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا ہے۔ بغاوت اور خونی یہ وہ ہے جسے انہوں نے چھڑایا، اور آج بھی بہت حیران ہوتے ہیں کہ دہشت گردی آج عروج پر کیوں ہے، اور دہشت گردی ہر طرف کار فرما ہے، مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی، ان مختلف ممالک میں بھی جن کے بارے میں ہم نے نہیں سنا تھا، اور ان ممالک میں بھی جو دوسری تکلیفوں سے دوچار ہیں۔ دہشت گردی وہاں کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسے خود چنا ہے اور مسیح کو رد کیا ہے۔ وہ زندگی کے شہزادے کو نہیں چاہتے جو مردے زندہ کرتا ہے، لیکن آپ اسے کیسے چاہتے ہیں؟ ہم دہشت گردی کو چاہتے ہیں جس نے شہروں میں بغاوت کی اور قتل کر ڈالا، اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خونی کون ہے۔ بارابا کا مطلب ہے اپنے باپ کا فرزند۔ ہم جانتے ہیں باپ کون ہے،
اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور وہ شروع سے خونی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ میں اگلی آیات پڑھنا چاہوں گا۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نامی ایک کرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لاد دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے۔ میں یہاں پر رکنا چاہوں گا۔ آپ ہمیں شمعون کرینی کے کردار کے متعلق بتائیے جو یہاں نمودار ہوتا ہے۔ پوچھنا چاہوں گا کیا وہ بائبل کے کسی حصے میں بھی آتا ہے؟ اس انجیل کے آغاز میں ہم کسی شمعون کے متعلق پڑھتے ہیں اور آخر میں ہم ایک اور شمعون کے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ ہم اس شمعون کے بارے میں پڑھتے ہیں جو لوکا کی راست انجیل میں۔ باز ہے اور بزرگ ہے۔ یہاں شمعون کرینی ہے۔ الہی بادشاہی نے شمعون کو مقرر کیا کہ وہ بچوں کو گود میں لے، اور الہی بادشاہی نے ایک کرینی کو وہاں بھیجا کہ کرینی وہاں ہوگا جو مسیح کے پیچھے صلیب اٹھائے گا۔ اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ کرینی کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو کرین سے آیا ہے، اور وہ یہاں پر عید منانے کے لیے آیا تھا۔ وہ شمالی افریقہ سے آیا۔ جی، شمالی افریقہ لیبیا سے۔ اس کا اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن رومی سپاہیوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی شخص سے کچھ اٹھوا کر 1 میل تک لے جا سکتا تھا۔ سو انہوں نے شمعون کو مجبور کیا کہ وہ مسیح کی صلیب اٹھائے، اور شاید شروعات میں اس نے خود سے یہ بھی کہا ہو، کاش میں 5 منٹ یا 2 منٹ یا پھر 1 منٹ ہی یہاں آگے پیچھے آیا ہوتا تو میری ملاقات مسیح سے نہ ہو پاتی۔ بہرحال میرا یہ ماننا ہے کہ بعد میں اسے اس سب معاملے کی بہتر سمجھ آئی ہوگی۔ کیونکہ بعد میں شمعون کرینی کا سارا گھرانہ مسیح پر ایمان لایا۔ بائبل میں یہ کہاں لکھا ہے؟ مرکز کے 15ویں باب میں ہم شمعون کرینی کے متعلق بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں، جو کہ سکندر اور رفس کا باب تھا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے ایماندار سکندر اور رفس کو بخوبی جانتے ہوں گے، اور شمعون ایمان لایا، سکندر ایمان لایا، رفس ایمان لایا، اور رومیو کے 16ویں باب میں ہم رفس کی ماں کے متعلق بھی پڑھتے ہیں، رفس جو خدا میں برگزیدہ ہے، اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے، سلام کہو۔ شمعون اور اس کی بیوی ایمان لائے، اور اس کے 2 بیٹے بھی ایمان لائے۔ کیا میں اسے اتفاق کہوں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہمارے تمام انتظامات الہی ترتیب میں دیے گئے ہیں، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ خدا ہمیں درد کے لفافے میں برکت ڈال کر دے سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں، اور ہمارا خدا ہمیشہ ہماری بھلائی ہی چاہتا ہے، اور لکھا ہے کہ تمام چیزیں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ شکریہ۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور 29ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے کہ مبارک ہے وہ بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے۔ وہ دن کون سے ہیں جن کی بابت خداوند یسوع مسیح نے یہاں یہ بات کہی؟ جی بھائی، یہ واضح ہے کہ وہ ان دنوں کی بات کرتا ہے جو نزدیک ہیں نہ کہ دور ہیں، کیونکہ اس نے پھر کر یروشلم کی بیٹیوں سے کہا، یسوع نے ان سے پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ اور یہ وہ بیٹیاں تھیں جو مسیح کے لیے رو رہی تھیں، اور یہ دن آئیں گے جبکہ وہ زندہ ہے۔ جب وہ اور ان کی اولاد زندہ ہیں۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اسرائیل جیسے ملک میں جہاں بچے زیادہ ہونے اور لمبی عمر ہونے کی تعریف کی جاتی ہے، وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم بانجھ ہوتے یا ہمیں زندہ ہی دفن کر دیا جاتا، یا وہ کہیں گے کہ مبارک ہیں وہ بانجیں اور وہ رحم بارور نہ ہو سکے، اور پھر وہ پہاڑ سے کہیں گے کہ ہم پر آ پڑ سو۔ یہاں وہ ان واقعات کے بارے میں بتاتا ہے جو ہونے کو ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس واقعے کے تقریباً 40 سال بعد رومی تیتس نے 70ویں عیسوی میں یروشلم اور اس کے سب لوگوں کے ساتھ ہیبت ناک کام کیے، اور جس کے بارے میں یوسف نے واضح طور پر یہ لکھا کہ وہ دن بڑے ہی زیادہ خوفناک اور بھیانک تھے،
بہت سی خوفناک باتیں ہوئیں، اور میرے خیال میں جو ہمارے پاس یہاں ہے وہ صرف ایک رخ ہے، کیونکہ ہم ایک بار پھر سے اسے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ یہ 70ویں عیسوی میں ہوا اور ایسا ایک بار پھر مستقبل میں ہونے والا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اسی بات کا سلسلہ آگے بھی 30ویں آیت میں ہے۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ مہربانی سے اس آیت پر بات کیجیے۔ سوکھے درخت اور ہرے درخت سے کیا مراد ہے؟ ہر درخت مسیح کی ذات کو پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے اقرار کیا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا جن میں گناہوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قوم جو کرتی ہے وہ برا ہے، وہ اپنی ساری برائی کے ساتھ اس شخص میں کوئی گناہ ڈھونڈ نہ پائے، اور وہ گورنر جس کے سامنے اس کی 6 پیشیاں ہوئیں وہ اس میں کوئی گناہ ڈھونڈ نہ پایا، تو بھی انہوں نے اس کے ساتھ ہیبت ناک کام کیا، اور انہوں نے ایسا ہر درخت کے ساتھ کیا جو مسیح ہے، اور زبور 1 کے مطابق وہ ایک ایسا درخت ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس وہ لگایا جڑ بھی گیا، ہے۔ جو اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا۔ اگر انہوں نے اس کومپل کے ساتھ ایسا کیا جو زندگی سے بھرپور تھا، تو سوکھے درخت کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عکس ہے۔ ہم اس کے متعلق حزقیل کے 20ویں باب کی 47ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور یسایہ کے 56ویں باب میں بھی سوکھا درخت اسرائیل کے لوگ ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ کیا یہ اس عدالت کی مانند ہے جو اسرائیل پر ہوگی اور اسے سوکھے درخت کی مانند توڑ ڈالے گی؟ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، یہ ہو چکا ہے اور مستقبل میں یہ ہوگا۔ ماضی میں یہ رومی تیتس کے ہاتھوں 70ویں عیسوی میں ہو چکا ہے، مستقبل میں یہ شمال کے بادشاہ کے ہاتھوں ہوگا جو اس قوم کے ساتھ ہیبت ناک کام کرے گا۔ اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ کیا 2 گناہگاروں کو ساتھ لانا اتفاق تھا؟ 2 گناہگاروں کا اس کے ساتھ مصلوب کیا جانا اتفاق تھا؟ مہربانی سے ہمیں بتائیے کہ 2 گناہگاروں کا مسیح کے ساتھ ہونا نوشتوں میں بتایا گیا تھا؟ میرے لیے یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ وہ صرف 2 کو ہی لائے تاکہ مسیح کو درمیان میں رکھیں، اور ان کے جرم مسیح پر ہی لگا دیے، جو کہ الزاموں سے بالکل ہی مختلف تھے، لیکن مسیح نے ایسا کچھ نہ کیا تھا، اور ان کے جرم مختلف جرم تھے۔ ان دونوں کو علیحدہ ہونا چاہیے تھا اور مسیح کو علیحدہ۔ کلام کہتا ہے وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا۔ مرکز کے 15ویں باب میں جب وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو کے وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا، اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ان تینوں پر صحیح فرد جرم عائد ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ مسیح کی پیدائش سے تاریخ کی تقسیم ہوئی اور اس کی موت سے انسان کی۔ مسیح کی موت سے ہم نے ہجری اور عیسوی کی پہچان کی، اور جب مسیح 2 گناہگاروں کے درمیان صلیب پر چڑھایا گیا تو ایک نے نجات پائی اور دوسرا ہلاک ہوا۔ یہ بات سب کے ساتھ ہے۔ انہیں اس مصلوب کے معاملے میں اپنی بات کو واضح کرنا ہے۔ کیا آپ اقرار کرتے ہیں کہ وہ راست باز تھا جو آپ کے بدلے مارا گیا؟ اور کیا آپ اقرار کرتے ہیں کہ موت آپ کے حصے کی تھی، اور جہنم بھی؟ جو اقرار کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے جیسے ڈاکو نے پائی، اور جو انکار کرتا ہے ہلاک ہوتا ہے۔ صحیح۔ قسط کے اختتام پر میں صلیب کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ مسیح کو صلیب پر ہی کیوں مرنا ضرور تھا؟ سنسار کرنا ایسی موت تھی جس کا حکم یہودی سنایا کرتے تھے۔ وہ اس کے سر قلم کرنے کا حکم سنا سکتے ہیں۔ وہ سنسار ہونے کے باعث مر سکتا تھا یا کسی اور طریقے سے، پر صلیبی موت ہی کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے ظاہری بات ہے تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو، اور وہ بات جو زبور 22 اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں اور پیروں کو چھیدتے ہیں۔ پیروں کو پھر یہ ہونا ضرور تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ مسیح نے بھی کہا کوئی اسے مجھ سے نہیں چھینتا بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، اور اگر وہ اس کا سر قلم کرتے جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے اور بعد ازاں پطرس کا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کی جان لینے والے وہ ہیں، لیکن مسیح نے ان سے کہا اگر وہ اسے سنسار کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کی جان لینے والے وہ ہیں۔ جب ہم صلیب کے واقعات کی طرف آتے ہیں تو قابل غور بات پڑھتے ہیں کہ یسوع بڑی آواز سے چلایا، ایسی بات نہیں تھی کہ اب ساری طاقت ختم ہو چکی تھی، نہیں، بلکہ بلند آواز سے گویا وہ موت تک اپنی آزاد مرضی کے ساتھ گیا۔
مجھے یہاں کہاوت یاد آتی ہے جو انگلش بشپ کی ہے جس کا نام رائل تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی نیند آپ سوتا ہے جیسے مسیح سو گیا اور جب وہ موا، اور وہ کون ہے جو دروازے سے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ نکلا جیسے مسیح نے کیا، کیونکہ مسیح نے جو کچھ کیا اپنے باپ کی مرضی کے لیے کیا. جی ہاں، اس کے پاس اسے دینے کا اختیار تھا، اور جب جی اٹھنے کی بات آتی ہے اس کے پاس پورا اختیار تھا کہ وہ اسے پھر سے لے لے. ٹھیک ہے، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ الہی انتظام نے کس طور پر شمعون قرینی کو بھیجا، جو حالانکہ یروشلم کا نہ تھا لیکن صلیب کے وقت وہاں موجود تھا، تاکہ صلیب اٹھائے. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ اور اس کا سارا گھرانہ خداوند پر ایمان لانے کے واسطے آئے. ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سکندر اور رفس کا باپ تھا، اور ہم برکتوں کو درد کے لفافے میں بند پا سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی جانا کہ مسیح کا صلیب پہ ہی مرنا ضرور تھا تاکہ نوشتیں پوری ہو سکیں، اور اس لیے بھی چونکہ مسیح کے پاس اپنی جان دینے اور اسے پھر سے لے لینے کا بھی اختیار ہے، یہ ممکن نہ تھا کہ وہ تلوار سے یا کسی اور طرح سے مرے، کیونکہ اس طرح سے اس کی زندگی اس سے لے لی جاتی، جبکہ اس نے اپنی زندگی کو خود حوالہ کیا. خوبصورت بات یہ ہے کہ مسیح نے پیدا ہو کر تاریخ کو ہجری اور عیسوی میں تقسیم کر دیا. خوبصورت بات یہ ہے کہ مسیح نے پیدا ہو کر تاریخ کو ہجری اور عیسوی میں تقسیم کر دیا، لیکن اس کی موت نے انسانوں کو تقسیم کیا، نجات پانے والا ڈاکو اور ہلاک ہونے والا. شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت شکریہ. دے. عزیز ناظرین، انسان یہ چاہتا تھا کہ مسیح پیشیوں سے گزرے تاکہ اس پر جھوٹے الزامات لگیں اور اسے موت کی سزا کا حکم سنایا جائے. بہرحال خدا حکمران ہے، اور الہی مرضی یہ تھی کہ مسیح پیشیوں سے گزرے تاکہ اس پر جھوٹے الزامات نہ لگیں بلکہ اس کی بے گناہی ظاہر ہو. کیوں؟ جیسا کہ ہم آج کی قسط میں سیکھتے ہیں کہ وہ تنہا ہی راست باز اور بے گناہ شخص ہے، تاکہ اس کی صلیبی موت صادق نہ ٹھہرے بلکہ ایک متبادل ٹھہرے، اور خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی. فصح کا برہ یکسالہ نر عیب برہ ہونا چاہیے. ساری پیشیوں میں یہ ثابت ہوا کہ وہ بے عیب تھا، بے گناہ تھا، اس میں کوئی بدکرداری نہ تھی. تو بھی مسیح کیوں موا؟ خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی. عزیز ناظرین، کیا یہ مسیح کی راست بازی کے واسطے نہ تھا؟ کیا یہ مسیح کے معیار کو ثابت کرنے کے واسطے نہ تھا؟ کیا یہ اس کی کامل انسانیت کے واسطے نہ تھا؟ اس کے بنا مسیح کی صلیبی موت ایک متبادل کفارے کی کامل قربانی نہ ہوتی، بلکہ اس کی کامل انسانیت صلیب پر اس کے کامل کام کا حصہ بنی. میں مسیح کی زندگی اور اس کی موت پر فخر کرتا ہوں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.